बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान भर के नौजवानों को बारोजगार बनाने के लिए एक जरखेज ई के नाम से कर्जा स्कीम जो है वो मुतारिफ करवा दी गई है। ये कर्ज कैसे मिलेगा, इसके बुनियादी मकासद क्या हैं, किन लोगों को आसानी से ये कर्ज जो है वो मिल सकेगा, इस कर्ज के लिए कौन से अहम डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास होना जरूरी है, उसके बाद इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है और आपको कितने दिनों में बैंक राब्ता करेगा कि आपकी दरखास्त जो है वो मंजूर कर ली गई है, इस पर मार्कअप कितना होगा और उसके अलावा क्या इस लोन को लेने के लिए आपके पास बुनियादी तौर पर कौन से डॉक्यूमेंट्स और कितना पैसा होना जरूरी है। ये इंतहाई आसान और सादा लफ्जों में मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात शुरू करते हैं कि जरखेज ई डिजिटल कर्जा ये क्या है। ये वो कर्ज है जो हुकूमत पाकिस्तान ने अपने नौजवानों को बारोजगार बनाने के लिए एक स्कीम शुरू की है। सूबाई हुकूमतें तो ऐसी स्कीमें शुरू करती रहती हैं, लेकिन वफाक ने ये एक बड़ी स्कीम मुतारिफ करवाई है ताकि पाकिस्तान के नौजवान और जो एंटरप्रेन्योर, जो अपना कारोबार शुरू करने वाले, सोल बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको कर्ज देकर मजबूत बनाया जाए ताकि वो नए कारोबार भी शुरू करें और अपने पुराने कारोबार जो उनके चल रहे हैं उनके लिए कर्जा लेकर उनमें जिद्दत लाकर उनको बेहतर अंदाज से चला सके। एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा सा आपको समझा दूं, ये पंजाब असम्बली में भी एक बड़ा शोर पड़ा था। एक एमपीए साहब थे जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, एक स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के, उनसे जब पूछा गया कि अपने महकमे का नाम बता दें तो उनको अपने महकमे का नाम नहीं आया, जिस पर और उनको पता भी नहीं था कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि जाती कारोबार शुरू करना, किसी की मुलाजमत नहीं बल्कि खुद का कारोबार, कोई भी जिसके आप होली सोली आप मालिक हैं उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो अब ये स्कीम जो है ये सरकारी डिजिटल कर्जा स्कीम मुतारिफ करवा दी गई है जो 7 लाख से 15 लाख तक लोगों को कर्जा फराहम करेगी। इससे छोटे कारोबारी लोग, फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप्स के लिए कर्ज फराहम किए जाएंगे। एसएमई जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर है उसको तकवीत देने के लिए ये कर्ज लिए जाएंगे। और इस कर्ज की खास बात यह है कि इसमें जो बैंकिंग बैरियर्स हैं, जो आपको पेपर वर्क करना पड़ता था, जब आप बैंक से कर्ज लेने जाते थे तो कभी कोई कागज मिसिंग है तो कभी कोई कागज मिसिंग है, उस चक्कर में पड़ जाते थे और आप जो है वो जलीलो ख्वार हो जाते थे। लेकिन इसमें उन बैंकिंग बैरियर्स जो हैं उनको खत्म किया गया है और कर्ज लेने का तरीकाकार जो है वो आसान बनाया गया है। अब इसका मकसद क्या है? मकसद ये बताया गया है कि कर्ज को नए कारोबार की जो लोग बेरोजगार हैं उनको कर्ज देना, नए कारोबार शुरू करवाना और बेरोजगार लोगों को रोजगार फराहम करना जो है वो इसका बुनियादी मकसद है। फ्रीलांसर्स और घर में बैठे लोग जो घर बैठकर कोई काम कर सकते हैं उसको प्रमोट करने पर जो है वो काम जारी है कि इस कर्ज से लोग घर बैठकर अपने कारोबार, कोई फ्रीलांसिंग, कोई डिजिटल सेटअप, कोई भी चीज जो है वो ऑनलाइन काम जो है वो कर सकेंगे। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज इको सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाने के लिए ये कर्ज इस्तेमाल होगा। शफाफ डिजिटल तरीके से कर्ज लेने का तरीका कार जो है ये मुतारिफ करवाया गया है। आपको बैंकों में जाना पड़ता था, कागजात जो है वो बनवाने पड़ते थे, इसको डिजिटल तरीके से, ये शायद पाकिस्तान में पहली बार है कि आप डिजिटल तरीके से ये जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं, टेलीनार है, जैज कैश है, ये तो आपको कर्ज मुतारिफ करवा रही होती हैं, दे रही होती हैं। और कुछ और कर्जा की ऐप्स जो हैं ये आपको कर्ज देते हैं और लूटते हैं, दिनों के हिसाब से आपको मार्कअप चार्ज करते हैं और जो भी इनके कर्ज के चंगल में एक दफा आकर फंसता है वो फंसता ही चला जाता है, उसकी जान बिल्कुल नहीं छूटती। और इन हालात में वो बंदा जो है उसको कोई अपना कीमती एसेट बेचकर उन जालसाज जो कर्जा ऐप चल रही हैं उनसे उसको जो है वो जान छुड़वानी पड़ती है। लेकिन ये सरकार की जो ऐप जो स्कीम है इसको बेहतर अंदाज में बनाया गया और इसका एक बुनियादी मकसद ये शायद जाहिर किया गया कि देहातियों को एम्पावर करना है। और इसकी तरजीह भी यही है कि जो अंडर डेवलप्ड इलाके हैं, जो देहाती हैं, उनको सबसे ज्यादा तरजीह दी जाए इस कर्जे के लिए। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये कर्जा
جو دیہاتوں میں مالیاتی نظام ہے اس کو پھیلانا ہے کہ جو دیہاتوں میں لوگ بینکوں سے وابستہ منسلک نہیں ہیں ان لوگوں کو بینکوں سے منسلک کرنا ہے، تاکہ وہ جب اپنا کاروبار کریں گے تو وہ کاروبار بینکوں کے ذریعے ہوگا، لکھت پڑھت کے ساتھ ہوگا، اور وہ سرکار کے ریکارڈ میں بھی ہوگا کہ یہ لوگ کیا کاروبار کریں۔ اس میں ایک اور اہم بات جو وہ یہ ہے کہ یہ پی ایم وائی پی ایک پورٹل ہے جس پر جا کر آپ یہ درخواست پروسیس کریں گے، اور اس کے بعد یہ پارٹنر بینک کو تصدیق کے لیے اس پورٹل سے ہی بھیج دیے جائے گی کہ اس بندے کی اس بزنس کی تصدیق کر کے اس کو اپروو یا ڈس اپروو کریں، اور اگر وہ بینک ڈس اپروو کرتا ہے تو اس کو ریزن دینی ہوگی اس پورٹل پر واپس کہ آپ نے یہ درخواست ریجیکٹ کیوں کی ہے، کس بنیاد پر کی ہے۔ اچھا، ڈیجیٹل لون پروسیس پہ جائیں کہ آپ نے یہ لون جو ہے یہ کیسے اپلائی کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ آن لائن رجسٹریشن کرنی پڑے گی اس پورٹل پر جا کر، پی ایم وائی پی جو پورٹل ہے۔ اس کے بعد آپ کو ڈیجیٹل اپلیکیشن فارم شو ہوگا، وہ آپ فل کریں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ جو ہے وہ بینک ویریفیکیشن اور اسکریننگ ہوگی۔ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ لان اپروول یا ڈس اپروول کا فیصلہ ہوگا، اور پانچویں نمبر پر جو ہے وہ اماؤنٹ ڈسپرسمنٹ، جو اماؤنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ کوئی فزیکل اس کے لیے اتنا زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے کہ فلاں آ رہا ہے تو بینک والا جا رہا ہے تو آپ بینک والے کے پاس جا رہے ہیں تو ویریفیکیشن ہو رہی ہیں۔ یہ اتنا لینتھی پروسیس جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جو ڈیجیٹل طریقے سے کیا جا رہا ہے یہی ہے کہ نظام شفافیت کے ساتھ جو ہے بغیر کسی فیورٹزم، پسند ناپسند کی بنیاد پر جو ہے بلا تاخیر لوگوں کو جو ہے وہ آسان شرائط پر کم شرح سود پر جو ہے وہ قرضے فراہم کیے جائیں۔ اب اس کا آ جاتے ہیں کہ اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے انٹرنیٹ کھولنا ہے، انٹرنیٹ پر جا کر آپ گوگل میں جا کر آپ پی ایم وائی پی پورٹل لکھیں گے، اس کے بعد اپلیکیشن سیکشن میں جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ کریٹ این آن لائن اپلیکیشن اکاؤنٹ آئے گا، آپ ایک آن لائن اکاؤنٹ کریٹ کریں گے۔ اس کے لیے آپ کے پاس ایکٹیو فون نمبر ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو ایس ایم ایس آنا ہے، ویلڈ سی این آئی سی نمبر ہو، سی این آئی سی آپ کے پاس ہو، ورکنگ ای میل ایڈریس جو ہے یہ آپ کے پاس ہو، تو آپ جو ہے وہ وہاں پر ایک اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لیں گے، ابتدائی آپ کی جو ہے وہ رجسٹریشن ہو جائے گی۔ اس کے بعد اپلیکیشن فارم آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ نے اس فارم کو فل کرنا ہے۔ فارم میں 3 چیزیں آپ سے مانگی جائے گی: پرسنل انفارمیشن جس میں آپ کا نام، ولدیت، ایڈریس وغیرہ، آپ کا فون نمبر، آپ کا جو ای میل وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ سے مانگی جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر آپ سے بزنس آئیڈیا جو ہے وہ مانگا جائے گا کہ نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا ایگزسٹنٹ یا جو آپ کا موجودہ کوئی بزنس ہے اس کو آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر آپ سے ریکوائرڈ لان اماؤنٹ پوچھی جائے گی کہ آپ کتنی رقم جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپلوڈ ہوں گے۔ آپ جو بھی ضروری ڈاکومنٹس ہیں ان کی شفاف طریقے سے آپ جو ہے وہ سکین کاپی جو ہے اس کو اپلوڈ کر دیں گے۔ اگلے سٹیپ میں آپ سے بزنس پلان جو ہے وہ مانگا جائے گا کہ آپ کون سا بزنس جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور بزنس کا آپ کا پلان کیا ہے، کتنا اماؤنٹ چاہیے، کس کس مقصد کے لیے چاہیے، کیسے اس بزنس کو آگے لے کر رن کریں گے۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جی فلاں بزنس کوئی کرانے کی دکان بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے اتنا مجھے بزنس میں نے فرنیچر خریدنا ہے، اتنے کا سامان اس میں آئے گا، اتنے میں نے ملازم رکھنے ہیں، اتنا دکان کا رینٹ ہوگا۔ وہ مکمل پلان جو ہے، ایک تو وہ پی ایم وائی پی جو ہے اس کی بزنس پلان جو ہے وہ ٹیمپلیٹ وہاں پر بھی آپ کو میسر ہوگی، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے فل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی آپ نے کوئی بزنس پلان تیار کیا ہوا ہے کوئی پروفیشنل، تو آپ وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پارٹنر بینک جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گا، ویریفیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد لون جو ہے وہ اپروو ہونے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ اس کا آسان سا جو ہے وہ اپلائی کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے۔ تو اس میں آپ ایک تو پاکستانی ہو، دوسرے نمبر پر آپ کے پاس ویلڈ سی این آئی سی ہو پاکستان کا، آپ کی عمر جو ہے وہ 21 سے 45 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کسی بینک کے آپ ڈیفالٹر نہ ہو، اگر آپ ڈیفالٹر ہیں تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، ایکٹیو بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس میں آپ کے پیسے آنے ہیں، بجلی یا گیس کا بل جو ہے وہ بھی آپ سے مانگا جائے گا، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور پھر وہی بات کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بزنس پلان ہر صورت ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں ترجیح کن لوگوں کو دی جائے گی؟
زرخیز ای پر قرضہ لینے کے لیے سب سے پہلے جو پرائرٹی کی گئی ہے وہ خواتین کو دی گئی ہے کہ وہ خواتین اپلائی کریں، ان کو قرض ملے گا۔ فری لانسرز ہیں، ڈیجیٹل جو ارنرز ہیں، ڈیجیٹل پر جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، جو فری لانسنگ کرتے ہیں، آن لائن کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس میں پریفرنس دی جائے گی، ترجیح دی جائے گی کہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس اسکیم میں جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ جو دیہاتی ہوں گے، جو انڈر ڈیولپڈ علاقوں سے رہنے والے، دور دراز کے دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی ترجیح دی جائے گی کہ ان کو اس لان سے مستفید کیا جائے تاکہ دیہاتوں میں خوشحالی ہے، دیہاتی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کاروبار کی طرف راغب ہوں۔ اس کے بعد آخری ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی ہے کہ لان اماؤنٹ کتنی ہوگی اور اس پر جو ہے آپ کو سود کتنا دینے پڑے گا۔ آپ کو 7 لاکھ سے 15 لاکھ تک اس سکیم کے تحت جو لون مل سکتا ہے۔ جو اس پر شرح سود ہے وہ 0 سے 5% تک ہے۔ اس کے علاوہ اپلیکیشن جو ہے وہ آپ نے آن لائن جمع کروانی ہے۔ ٹائم جو ہے وہ 30 دن کا رکھا گیا، 30 دن کے اندر آپ کی اپلیکیشن جب آپ اپلائی کریں گے تو 30 ورکنگ ڈیز، ورکنگ ڈیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سنڈیز جو ہے وہ نکال لیے جاتے ہیں، تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ 34-35 دن جو ہے وہ لے گا ٹوٹل۔ 30 ورکنگ ڈیز میں آپ کی اپلیکیشن پروسیس کر کے آپ کو لون جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور ری پیمنٹ جو ہے وہ آپ نے 5 سالوں میں یہ قرضہ جو ہے یہ بینک کو واپس دینا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز کہ کیس کو جتنا آپ سادہ اور آسان بنائیں گے، اتنا آن لائن جب آگے جائے گا تو ان کو آسانی سے سمجھ آئے گی، آپ کا پلان واضح ہوگا تو آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرض ملنے کے چانسز ہیں۔ ایک اور انتہائی اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی قرض لیتے ہیں تو وہ آگے سے یہ آپ کو کہا جاتا ہے اتنے پیسے 10% یا 20% آپ کے ہوں گے اور باقی ہم دیں گے۔ اس میں وہ کلیکٹر کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی، سارے کا سارا قرضہ جو ہے وہ آپ کو بینک کرے گا گورنمنٹ کی حمایت پر۔ آپ کے پاس اگر ایک سنگل پیسہ بھی نہیں ہے تو آپ کو یہ قرض جو ہے وہ مل سکے گا۔ آخر میں 2-4 کاروبار جو ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں، ان قرضوں پر زیادہ ان جو کاروبار ہیں ان پر زیادہ قرضہ ملنے کے چانس ہے۔ اگر آپ گھر میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی فوڈ، کوئی آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کر، تو اس کے لیے یہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ کوئی آن لائن سٹور آپ کھولنا چاہتے ہیں، کوئی موبائل ریپیئرنگ شاپ کھولنا چاہتے ہیں، سولر پینل کی انسٹالیشن آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی گراسری سٹور بنانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سمال کوئی چھوٹا ریسٹورینٹ بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیہاتی ہیں اگر وہ کوئی ڈیری کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، پولٹری کا کرنا چاہتے ہیں، مطلب کوئی گائے بھینسیں دودھ کا یا مرغیوں کا، یا کوئی فش فارم بنانا چاہتے ہیں، یا کوئی ایگریکلچر مشینری جو ہے وہ خرید کر اس کو رینٹ پر دینا چاہتا ہے، تو یہ کچھ ایسے بزنس ہے جن لوگوں کو زیادہ سہولت جو ہے وہ ملنے کا چانس ہے کہ ان کا کاروبار ان کو جو ہے وہ لون ملے گا اور آسانی سے ملے گا۔ یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو زرخیز ای جو ہے اس کے بارے میں بتا دی ہیں۔ یہ اچھی لون سکیم ہے، ہر بندہ جو بھی کوئی نیا کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کو اپلائی کرنا چاہیے۔ اور وہی پھر بات کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اس کو شفاف بنائیں گے، اس کو شفاف بنائیں۔ اب بیچ میں جو آپ بینکوں سے تصدیق کروا رہے ہیں وہاں پر کون اس معاملے کو دیکھے گا، کیونکہ بینک تو ہمیشہ تگڑے بندے کو دیتے ہیں قرضہ، ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ قرضہ واپس کر سکے گا۔ آپ حکومت یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم زیرو جس کے پاس انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی قرضہ دیں گے، تو بینک کیسے اس زیرو انویسٹمنٹ کو یقینی بنائیں گے؟ حکومت کو یہ دیکھنے کی باتیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔